हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेरी वेरी ब्लेस्ड गुड मॉर्निंग। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आप सब इस चीज़ से वाकिफ़ भी हैं। हमारे पास बहुत सी गायनेकोलॉजिस्ट ने ऑब्ज़र्व किया होगा कि बहुत से पेशेंट्स आते हैं प्रेगनेंसी में और वो कपल्स की डिमांड होती है कि हमें ऐसा बच्चा चाहिए, हमें बहुत टॉल हैंडसम गुड लुकिंग जस्ट लाइक हॉलीवुड और बॉलीवुड स्टार, ऐसा बच्चा चाहिए। और कुछ कपल्स हैं उनकी ये ख्वाहिश होती है कि बहुत नेक हो, बहुत परहेज़गार हो, नमाजी हो, रोज़े रखे, इस तरह की उनकी डिमांड्स होती हैं। और कुछ लोग जो तालीम से रिलेटेड होते हैं या वो बिज़नेस से रिलेटेड होते हैं, वो गतिशाप हो, बिज़नेस माइंडेड हो और बहुत ही इंटेलिजेंट हो। मतलब बहुत ज़्यादा वाइड रेंज है बच्चों की कि उनकी डिमांड्स के हिसाब से। अभी ये एक ये यहाँ पे ये बात समझने की है कि इंसान का बनना, इसमें बहुत सी चीज़ें और इंसान की शख्सियत कैसे बनेगी उसमें बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं। उसमें ये ऐसा नहीं है कि जस्ट लाइक कि आपने अगर कोई केक बनाना है या कोई भी ऐसी चीज़ बनानी है उसमें आप मशीन में डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स डालें और रेसिपी के मुताबिक आप कोई चीज़ें कम ज़्यादा कर लें और अपनी पसंद की चीज़ जो अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट जो चाहिए वो बना लें। ये ऐसा नहीं है। इंसान का बनने के जो प्रोसेस है अगर उसको देखा जाए तो मेडिकली देखा जाए तो मेल और फीमेल दोनों के जो एग्स हैं और जो स्पर्म मिलते हैं और जेनेटिक मटेरियल उसमें दोनों तरफ से आता है। और वो जेनेटिक मटेरियल जब इम्प्लांट होता है इनिशियल स्टेजेस में खून का लोथड़ा बनेगा, फिर जैसे जैसे ग्रोथ होती है उसमें हड्डियाँ बनती हैं, मसल्स बनते हैं, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स बनते हैं जिसमें हम उसको फिर शुरू वाले बेबी को जो फीटस होता है उसको पहले शुरू में हम एम्ब्रियो बोलते हैं, फिर वो फीटस जैसे ऑर्गन्स बनना शुरू होते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस का पीरियड होता है, फिर फीटस बनता है और फर्दर डेवलपमेंट होती है। तो ये एक डिफरेंट स्टेजेस होती हैं और ये देखा गया है कि जो ह्यूमन ब्रेन डेवलपमेंट है वो जो ब्रेन डेवलपमेंट है जो ह्यूमन ब्रेन डेवलपमेंट है ये शुरू में 12 से 14 हफ्तों में कंप्लीट हो जाती है। बाद में जो ग्रोथ होती है वो ब्रेन जो है उसमें ग्रोथ होती है, यानी कि उसका साइज़ बढ़ता है। अब जो यानी कि और उस टाइम पे जो ब्रेन जो उसके जीन्स होते हैं या न्यूरॉन्स होते हैं, जो ब्रेन के न्यूरॉन्स होते हैं उसमें भी और पूरे बॉडी के जीन्स जो जेनेटिक मटेरियल है वो पेरेंट्स से आता है। अब एज़ इट इज़ जो ट्रेड्स या जो खसूसियात या जो खूबियाँ या खामियाँ जो पेरेंट्स में हैं वो काफ़ी हद तक एज़ इट इज़ ट्रांसफ़र हो जाती हैं, जो फीटस जो बन रहा है, जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है उसमें ट्रांसफ़र हो जाती हैं। हाँ, ट्रांसफ़र के दौरान या बेबी की ग्रोथ के दौरान जो डिफरेंट प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, सेल मैचुरेशन हो रही होती है, सेल डिवीजन हो रही होती है, उसके दौरान अगर कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स आ जाएं या म्यूटेशन हो जाए या फिर जेनेटिक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आ जाएं तो उसमें बेबी के बनावटी नुकसान असरात होते हैं, उसमें एबनॉर्मल बेबीज़ बनते हैं जिसमें जो एबनॉर्मलिटी विजिबल एबनॉर्मलिटी से लेके इंटरनल एबनॉर्मलिटी और समटाइम्स मेंटल एबनॉर्मलिटीज़ या मेंटल रिटार्डेशन या कुछ डिफरेंट ब्रॉड कैटेगरी है इन सब एक्सप्रेशंस की। अब ये कि हमें ऐसा बच्चा चाहिए, क्या ये वाकई मुमकिन है? जी हाँ, मुमकिन है उस सूरत में कि जो पेरेंट्स हैं उनमें ये ट्रेट्स पाए जाएं। जो पेरेंट्स हैं उनमें वो खूबियाँ होंगी, जो खूबियाँ जो खामियाँ हैं वो एज़ इट इज़ ट्रांसफ़र होती हैं। और ये बहुत सी स्टडीज़ ने प्रूव किया है कि इस टाइम पे जो स्पेशली जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उस टाइम पे जो फीमेल की फ़िज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ और इसके अलावा इन्वायरमेंटल हेल्थ, घर के जो हालात हैं, क्योंकि वो घर के हालात डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फीमेल के हेल्थ पे इफ़ेक्ट होते हैं और उसकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं। तो ऐसी फीमेल्स जिनकी मेंटल साउंड हैं
اب اگر فیمیل ایسی فیمیل جو کہ مینٹلی ساؤنڈ ہیں، وہ اپنی اسٹریس مینجمنٹ ان کو آتی ہے، وہ ریلیکس رہنا ان کو آتا ہے، وہ انوائرمنٹ میں جتنے بھی فیکٹرز ہیں یا اسٹیمولائی ہیں جس کی وجہ سے وہ جو اس کو ڈسٹربنگ ہے لیکن وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتی ہیں، ڈسٹرب نہیں رہتی، تو اور خوش رہتی ہیں. خوش رہنے کا عمل بہت ضروری ہے آنے والے وقت کے لیے، آنے والے بچے کے لیے. اگر وہ خوش رہتی ہیں، پازیٹیو رہتی ہیں، پازیٹیو وائبز اس میں رہتی ہیں، انوائرمنٹ میں بھی پازیٹیو وائبز رہتی ہیں، تو ایسی فیمیلز کے جو بیبیز ہیں وہ خوش رہتی ہیں اور ان کا ٹیمپرامنٹ بہت اچھا ہوتا ہے. وہ ان کی تہذیب و تربیت میں بھی ڈفرینس ہوتا ہے. اب ایسی فیمیلز جو جن میں چڑچڑاپن ہے، اب یہ بھی ایک بات غور طلب ہے کہ پریگنینسی میں چڑچڑاپن ہو سکتا ہے، کیونکہ فیمیل کو ایک نئی سچویشن ہوتی ہے، اس کو آنے والے وقت کے لیے بھی اس کے مائنڈ میں کافی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، ڈلیوری سے ریلیٹڈ چل رہی ہوتی ہیں، تو یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. یہ ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے، اس پہ انشاءاللہ میں علیحدہ سے ویڈیو بناؤں گی. ابھی سمجھنے کی بات صرف یہ ہے کہ جو فیمیلز ڈپریس رہتی ہیں، پریشان رہتی ہیں، تو وہ نیگیٹیو وائبس یا نیگیٹیو انرجی ان میں بہت زیادہ ہوتی ہے. اب یہ ساری انرجی ایز اٹ از بیبی میں ٹرانسفر ہوتی ہے. اب دیکھا گیا ہے کہ جو فیٹسز اس انوائرمنٹ کو ایکسپوز ہوتے ہیں ڈیورنگ انٹرا یوٹرائن لائف، وہ جب ایکسٹرنل جب پیدائش کے بعد بھی اگر وہ اسی طرح کے انوائرمنٹ میں رہتے ہیں، تو یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو کافی ڈسٹرکٹیو مائنڈ کے ہوتے ہیں، ان میں لو ٹالرنس ہوتی ہے، وہ مینٹل ساؤنڈ نہیں ہوتے، ان میں مینٹل ہیلتھ کے ایشوز ہوتے ہیں، وہ ڈسٹرب رہتے ہیں، ڈپریشن رہتے ہیں، یا ایجیٹیٹیو بیہیویئر ہوتا ہے، یہ بہت ایگریشن کی طرف چلے جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے اور ایسی والی بہت سی کمپلینٹس اسکول سے آتی ہیں. یا پھر اگر ایکسٹریم کیسز میں دیکھا جائے تو وہ کرمنل مائنڈیڈ بھی ایسی ٹینڈنسی بھی ہو سکتی ہے ان میں. تو ابھی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو انیشیل ٹائم ہے اس میں ریلیکس رہنا اور اپنے آپ کو وہ ساری ٹریٹس اپنے اندر پیدا کرنا جو کہ تاکہ ہم جو چاہ رہے ہیں بچے میں وہ چیزیں ٹرانسفر کی جائیں، اور بچہ جو سیکھنے کا عمل شروع ہو چکا ہوتا ہے بچے کا، وہ اس میں ہیلپ فل خصوصیات جو پازیٹیو ٹریٹس چاہتے ہیں ہم، وہ بچے میں ٹرانسفر ہو. ابھی اس سب چیزوں کو دیکھتے ہیں باری باری کہ یہ کیسے ہم ہیلپ کر سکتے ہیں. ابھی جیسے شادی کے بعد جو کپل ہے وہ ایک یونٹ بناتا ہے، اور اس یونٹ میں ہمارے سیٹ اپ میں دیکھا گیا ہے کہ ایکسٹرنل فیکٹرز بھی بہت زیادہ آ جاتے ہیں، جس میں کہ کیونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے، ان لاس کا بھی کبھی انوالومنٹ آ جاتی ہے، اور کئی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ فیمیل کی سائڈ کی بھی انوالومنٹ آ جاتی ہے. اب یہ جو سارے فیکٹرز ہیں، اور یہ سارے فیکٹرز فیمیل کی ہیلتھ، ایک فزیکل ہیلتھ ہوتی ہے اور ایک مینٹل ہیلتھ ہوتی ہے، یہ دونوں چیزیں بیلنسڈ چاہیے تاکہ ہم کہہ سکیں کہ ہمیں ایک اچھا، یا آپ کہہ لو کہ ایک بیلنسڈ پرسنالٹی والا بیبی پیدا ہوگا. ابھی اس میں فزیکل ہیلتھ کے لیے تو ہم بہت زیادہ زور دیتے ہیں کہ اور برین کی ڈیولپمنٹل ایشوز میں کوئی پرابلم نہ ہو جائے تو ہم اس پہ فولک ایسڈ کا بھی پیشنٹ کو پرسکرائب کرتے ہیں کہ فولک ایسڈ آپ نے لینا ہے ریگولرلی، اور وہ بھی 3 months بیفور پریگنینسی، یعنی کہ جیسے وہ پریگنینسی کپل پلان کر رہے ہیں اس وقت سے وہ شروع کر دیں. اور یہ پریگنینسی کے دوران فرسٹ 3 to 4 months ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یہ وہ جو فیمیل ہے وہ فولک ایسڈ لیتی رہے. اب کچھ اسٹڈیز میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر فیمیل فزیکل ہیلتھ کے ساتھ ساتھ مینٹل ہیلتھ پہ بھی اپنا دھیان دیتی ہیں، اور اپنے آپ کو ریلیکس رکھتی ہیں، اپنے آپ کو اینگر مینجمنٹ ان کو آتی ہے، اور وہ اس چیز کا بھی ان کو اسٹریسفل کنڈیشن کو کوپ کرنا آتا ہے، اور وہ اگر ان میں وہ ساری خوبیاں خود ان میں پائی جاتی ہیں جو جیسا کہ وہ بچے میں چاہتی ہیں، تو اس میں دیکھا گیا ہے کہ زیادہ تر چانسز ہیں کہ بچہ بھی ویسی ہی خوبیوں کے ساتھ پیدا ہوگا. اس کے بعد پیدائش کے بعد اس کا، کیونکہ جو ہمارا برین ہے یہ لرنڈ بیہیویئر ہوتا ہے، مطلب جو بھی ہم عادات سیکھتے ہیں یہ ہم جو بھی ہم نے انوائرمنٹ میں دیکھا ہوتا ہے ہم اس سے سیکھتے ہیں.
لائک اگر کسی بچے نے پیدائش کے بعد شروع کے جو یہ کہا جاتا ہے کہ جو ماں ہے، ماں کی گود وہ پہلی درس کا ہوتی ہے، یہ غلط نہیں ہے، یہ بالکل صحیح ہے، سائنٹیفکلی پروون بات ہے، کیونکہ جب بچے نے سب سے پہلے جیسے وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، وہ اس وقت تک بہت سی چیزیں لرن کر چکا ہوتا ہے، بہت سے بیہیویئرس جو پیرنٹس کے ہوتے ہیں وہ بچے میں ٹرانسفر ہو چکے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ پھر اس کی لرننگ فیز دوبارہ سے اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اب اس لرننگ فیز میں جو بھی وہ بیہیویئر لرن کرے گا وہ ایز اٹ از وہ ایکسیپٹ کرے گا، کیونکہ وہ اپنے پیرنٹس کو اور اسپیشلی اپنی ماں کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ اب اگر اس نے دیکھا ہے کہ میری ماں نے لائک اگر کوئی اس کے فار ایگزامپل اگر اس کی ماں نے کسی لائک میڈ کے ساتھ اس کا بیہیویئر اچھا نہیں ہے، تو اس کے مائنڈ میں ایک پیٹرن بنتا جائے گا کہ ہاں جی جو نوکر ہیں ان کے ساتھ ہم نے ایسے بات کرنی ہے۔ اور اگر وہ اگر ماں کا یا پیرنٹس کا بیہیویئر ایسا ہے کہ ہر بات پہ لڑائی جھگڑا اور وہ گالی گلوچ، اور سیکنڈلی اگر وہ جھوٹ بولتے ہیں تو وہ بھی یہ اس کے مائنڈ میں یہ امپریشنس جینس میں یہ مٹیریل یہ انفارمیشن جانا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ ایسے ہی یہ نارمل ہے، اور یہ اسی طریقے سے ہم نے یہ ساری روزمرہ کے معاملات ایسے ہی گزار کرنے ہیں۔ اور اگر اس میں بس سب سے جو زیادہ ڈینجر والی بات ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے گھروں میں جو نوکر ہیں یا ان کی جو میڈس ہیں ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا ہے۔ اگر غلطی سے میڈ سے کوئی گلاس ٹوٹ جائے تو فرسٹ ایکشن یہی ہوگا کہ یا تو اس کو گالیاں وغیرہ دینا شروع کر دیں گے، یا پھر اس کو ناراض ہو جائیں گے، اور ایکسٹریم کیسز میں ان کو مارنا بھی شروع کر دیتے ہیں، اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ تمہاری تنخواہ میں سے پیسے کاٹ لیے جائیں گے۔ اب ایک گلاس یا یہ ٹوٹنے والی چیز ہے، یہ کسی سے بھی ٹوٹ سکتی ہے، یہ ہم سے بھی ٹوٹ سکتا ہے، تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا ہم اپنے رسپانس سے کسی کو غلط انفارمیشن تو نہیں سینڈ کر رہے کہ یہ وہ بچہ جو شروع میں تربیت لے رہا ہے وہ یہ سمجھے کہ یہ واقعی یہ نارمل بیہیویئر ہے اور یہ مجھے ایسے ہی لرن کرنا ہے۔ اب اس کا کیا ہوگا؟ اب وہ یہ ہوگا کہ اب بچے کے مائنڈ میں یہ بیٹھ گیا، ایک پیٹرن بیٹھ گیا کہ اگر میڈ سے کوئی غلطی ہونی ہے تو میں نے اس میں میرا یہ ریئیکشن ہوگا، تو اب یہ جب بھی اس کے سامنے کوئی ایسا ایونٹ ریپیٹ ہوگا تو وہ بھی ایسے ہی ریئیکٹ کرے گا، کیونکہ اس نے پیرنٹس کے ساتھ یا گھر میں یہ لرن کیا تھا کہ اگر میڈ سے کوئی غلطی ہوتی ہے یا کسی سے بھی کوئی غلطی ہوتی ہے تو میں نے اس پہ ایسے ہی شاؤٹ کرنا ہے، میں نے اسے ایسے ہی ریئیکٹ کرنا ہے، اور میں نے اس کو مارنا بھی ہے۔ اب یہ دیکھا گیا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ جیسے اگر کچھ گھروں میں جہاں پہ اگر وہ مذہبی گھرانے ہیں تو وہ نماز وغیرہ پڑھیں یا کوئی بھی ایسا، یا اگر ہم دوسری طرف لے جائیں ڈانس وغیرہ کر رہے ہوں، مطلب دونوں ایکسٹریمز بھی دیکھ لیں، تو بچے ان کو کاپی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے اگر وہ جائے نماز بچھاتے ہیں تو بچے ساتھ آ جائیں گے اور وہ جائے نماز پہ وہ کھڑے ہو جائیں گے، اور جو سجدہ کرنا، رکوع کرنا، اور وہ بچے بھی وہی کرتے ہیں۔ ابھی اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے بہت زیادہ لرن کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں سوچنا اس بات پہ ہے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہم خود کیا ایکٹ کر رہے ہیں، ہمیں ہمارے اندر سب سے پہلے ہمارے اندر کیا خصوصیات ہیں اور کیا خامیاں ہیں، اس پہ ایڈریس کریں، پھر ہم اس کے مطابق ہم اپنے بچوں کی نشوونما کر سکتے ہیں۔ اب میں اپنے پیشنٹس کو کہتی ہوں کہ یہ جو یہ جو 9 منتھس کا جو ٹائم ہوتا ہے، یہ بیسیکلی اگر بیبی کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ یہ پیرنٹس کے لیے لرننگ کا بھی ٹائم ہوتا ہے۔ پیرنٹس نے اور مینٹل ہیلتھ کے ساتھ ساتھ آنے والے بچوں کے لیے، آنے والے ٹائم کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر بھی کرنا ہوتا ہے، جس میں فزیکل چینجز بھی ہوتی ہیں، لائک روم ایڈجسٹمنٹ، آل دیز تھنگس، اور اس کے علاوہ انہوں نے اب بچے کی نشوونما کرنی ہے، بچے کی تربیت کرنی ہے، تو وہ ابھی سے پلان کریں کہ بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ اب جو چیزیں بچوں میں چاہیے وہ چیزیں آپ ان 9 منتھس میں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، پریکٹس کریں وہ ساری چیزیں کہ ہمارے اندر پیدا ہو جائیں، ہم تاکہ کچھ انفارمیشن یا کچھ امپریشن جو جینس پہ ہیں وہ ابھی سے ہی اسٹارٹ ہو جائیں، پریگنینسی کے ٹائم سے ہی، انٹرا یوٹرائن لائف میں، اور پھر وہ جب باہر ایکسٹرا یوٹرائن لائف میں یعنی پیدائش کے بعد وہ اپنے پیرنٹس کو وہ سب کچھ کرتا ہوا دیکھیں، تو آٹومیٹکلی وہ آپ کا بچہ ویسا ہوگا جیسا آپ
چاہیں گے. یعنی کہ یہاں پہ بھی پھر یہ سائنس آ گئی کہ اگر آپ نے اپنی ریسیپی میں چینجز کر لی ہیں تو اینڈ پروڈکٹ ڈیفینیٹلی بہت اپنے اندر پہلے پیدا کرنی ہے اور پھر ان کو پریکٹس کرنا ہے. اور بچوں کے سامنے آپ نے پریکٹیکلی وہ سارا ڈسپلے کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کے بچے بہت زیادہ مہذب ہوں گے, تہذیب یافتہ ہوں گے. کیونکہ ایک اسکالر نے یہ کہا ہے کہ مجھے اچھی مائنڈ اور میں اچھی جنریشن دوں گا, اچھی قوم پیدا کروں گا. اور یہ بات سائنٹیفکلی پروون بھی ہے. بہت سی کنٹریز میں جو انٹرا یوٹرائن لائف کا یعنی پریگنینسی کا ٹائم ہے اس کو اویل کیا جاتا ہے. اس میں جو پیرنٹس ہیں ان کو اسپیشلی میں نے ایک جرنل میں پڑھ رہی تھی کہ جو ہیں کچھ کنٹریز جو بہت زیادہ لیڈ کر رہی ہیں اکنامکس میں, وہ اب پریگننٹ لیڈیز کو اکنامکس اور اسٹیٹسٹکس پڑھاتے ہیں بہت زیادہ. ان کے مائنڈ میں یہ ہے کہ بچے جو پیدا ہوں گے وہ ذہنی طور پہ دماغی طور پہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں ہیں, اس لیے آپ کو اسے دیکھنا ہے ٹو اسٹارٹ ود مطلب فرسٹ ڈے آف پریگنینسی سے ہی, بلکہ پری پریگنینسی پیریڈ میں بھی اگر آپ اسٹارٹ کر دیں کہ اپنے آپ میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے. بینگ اے گڈ پیرنٹ, بینگ اے گڈ مدر, اور کیونکہ یہ جو ماں کا گود ہے وہ پہلی درس گاہ ہے. یہ چیزیں آپ آہستہ آہستہ اپنے اندر پیدا کریں, اڈاپٹ کریں تو ڈیفینیٹلی آپ کا بیبی بھی بہت آپ کی خواہشات کے مطابق جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا پیدا ہوگا. خوش رہیں, آباد رہیں, آباد رہیں. تھینک یو.